अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फजर की नमाज के बाद जो सुबह का नज़ारा है फ्रैंकफर्ट के अंदर, आप देख रहे हैं, अभी कुछ अंधेरा है। आसमान के ऊपर अगर नज़र डालें तो बादल जो हैं वो और सुबह की लाइट, उसका इम्तजाज जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। थोड़ी देर के बाद इधर से सूरज की हल्की हल्की शुआएं जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने सुबह का जो मौसम है वो इंसानियत के लिए बरकतों का एक क्या कहते हैं मिंबा बना दिया है। सिर्फ उन इंसानों के लिए जो सुबह उठने के आदी हैं। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंसदान इस चीज़ के साथ मुत्तफिक हैं, बल्कि जो कंपाउंडर हजरात भी इस फील्ड में रहे, जहाँ इंसान मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के लिए उनके पास आते हैं, तो उनका एक मुतफिका राय है उनकी कि सुबह जल्दी उठने वाला इंसान अमूमन लंबी ज़िंदगी पाता है। इसका जो सबूत है वो अगर आप देखें तो हमारे बुज़ुर्ग पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ इन ममालिक में देख लें, ये लोग सुबह अंधेरा, जब अभी लाइट निकलती सुबह की, उससे पहले उठते हैं। अपने इन ममालिक में इबादत का अगर तसव्वुर नहीं है तो वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, दुनियावी कामों में। लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली नमूने के साथ हमारे सामने बड़ी खुली किताब है, उसमें अगर आप देखें तो सुबह नमाज फजर से पहले उठना और तहज्जुद अदा करना और फिर नमाज फजर की सुन्नतें अदा करना और फिर उसके बाद फ़र्ज़ नमाज 2 रकत पढ़नी और कुरान मजीद की तिलावत करनी। आप लोगों ने जो मुसलमान हैं, हम सब, उन्होंने इस चीज़ का मज़ा लाजमी लिया हुआ है कि जो कुरान करीम की तिलावत का मज़ा सुबह के वक्त आता है वो दिन के वक्त जब लाइट या दिन चढ़ चुका है वो नहीं है। ये बातें वो हैं जो ज़ाती एक्सपीरियंस के साथ इंसान बता सकता है कि सुबह उठना और सुबह वक्त पे दिन का आगाज़ करना खुदा ताला की इबादत के साथ, उसके साथ जो बरकतें और जो अफजाल जुड़े हुए हैं वो इंसान तब बयान कर सकता है जब इंसान उनके साथ तजर्बा कर चुका हो, उससे गुज़र चुका हो। अब ये जो आता है कि जो लोग सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जो रिज़्क है वो उठ जाता है उनके घर से। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसमें इंसान देखता है कि लोग मिलियनेर हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने उन पे अफजाल किए हुए हैं और दुनिया की नज़र में वो अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन वो नमाज का तसव्वुर ही नहीं है उनके पास। लेकिन शायद आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। अगर वो नमाज के आदी नहीं हैं या उन तक ये चीज़ पैदाइशी तौर पे नहीं पहुंची, नस्ल दर नस्ल, या उनको मजहबी तौर पे, तो उनमें कम अज़ कम ईमानदारी जो है वो आगे मुंतकिल हुई है नस्लों के हिसाब से, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी तरक्की की है। क्योंकि ईमानदारी के साथ जो तरक्यात हैं, जो अफजाल हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। अगर एक इंसान धोखा या फ्रॉड या किसी दूसरे का हक मार के कुछ बनाता आ जाए तो वो पायदार नहीं है। एक दिन उसका अंजाम जो है वो सारी दुनिया के सामने आ जाता है। लेकिन जो काम खुदा ताला की रज़ामंदी के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया हो,
اب اگر ان کے پاس نماز کا تصور یا وہ عبادت وہ اپنے مذہب کے مطابق لازمی کرتے ہیں، کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دیتا ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، آج بیسیکلی یہ بات کرنی تھی کہ ان ممالک میں، جرمنی میں جب ہم سیٹل ہوئے یا یورپ میں یا جس ترقی یافتہ ممالک میں بھی لوگ سیٹل ہوئے، وہ ان ممالک میں مختلف فیلڈز کے اندر مختلف جو پیشے ہیں کس طرح دھوکوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور لوگ ان ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح دھوکے سادہ صفت لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں ہیں جہاں قانون کا بڑی سختی ہے، وہاں بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کا تصور میں نہیں ہے۔ جرمن قوم بڑی سیدھی قوم ہے، مطلب سیدھی قوم سے مراد ہے کہ ان کی اکثریت جو پیدائش کے بعد بڑے ہوتے ہیں، نسل در نسل بڑے سیدھے ہیں، ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں جو ان کو کوئی کہتا ہے کس طرح۔ اب میں آج آپ کو گاڑیوں کی فیلڈ جو ہے، جو اولڈ کار جس کو آپ یوزڈ کار کہتے ہیں، اس کے اندر جو فراڈ کی قسمیں ہیں وہ انفارمیشن کے طور پہ بتاتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں ان کو علم میں نہیں ہے، میرے ساتھ ذاتی تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ شیئر کروں۔ یہ دیکھیں سامنے سب صبح کا ٹائم ہے، لیکن لوگ ادھر جو ہے وہ اپنا انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اپنی صحت کے لیے بھی نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی زیادہ گاڑیاں ہیں جو صبح موٹر وے کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ بات چل رہی تھی فراڈ گاڑیوں کی فیلڈ یوز کا۔ ایک دوست تقریباً ان کا فون مارکیٹ میں، گاڑیوں کی مارکیٹ میں ملے، کہنے لگے مجھے ایک گاڑی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا نمبر دے دیں، تو ڈیزل گاڑی چاہیے، اچھی چاہیے۔ میں نے کوئی 2 مہینے کے بعد ان کو فون کیا تو کہنے لگے جی بہت شکریہ، گاڑی مل گئی ہمیں۔ تو مجھے ان کے انداز سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ جس طرح خوش تھے اور ایکسائٹڈ تھے کہ ہمیں گاڑی مل گئی ہے، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت اچھی مل گئی ہے۔ جب بہت اچھی میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا بتائیں تو صحیح۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے انٹرنیٹ پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ گاڑی غالباً آؤڈی تھی کوئی نئے ماڈل میں، تو وہ جس کی قیمت مارکیٹ میں عام روٹین میں 12,000 یورو سے نیچے نہیں ہے، وہ گاڑی، وہ مجھے ماڈل جب انہوں نے بتایا تو وہ جی ہمیں 6,000 میں وہ مل گئی ہے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے کوشش۔ میرے اس وقت، کیونکہ جو بندہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے فوری طور پہ، میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ آپ کو وہ تھوڑا سا نا اسے کترا رہے تھے کہیں ان کو اگر بتا دیا تو یہ نہ رہا، کیونکہ جو آدمی ہماری پاکستانی سوچ یا بعض اقوام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، اگر ہم نے ان کو بتا دی کہیں یہ نہ فائدہ اٹھا لے اور ہمارا کام خراب ہو جائے، یہ ہماری نیچر میں ہے، پایا جاتا ہے دیسی لوگوں میں۔ تو میں نے پھر بھی ان کو جب پوچھا تو کہنے لگے جی ہمیں آپ وہ صرف یہ بتائیں کہ پرائس ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں نے تھوڑا سا زیادہ پوچھا تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ نیٹ پہ گاڑی لگی تھی، کوئی آدمی بزرگ ہے، تو میں نے کہا اب آپ اگلی بات نہ بتائیں، وہ آدمی دوسرے ملک میں سیر پہ گیا ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ آئے گا واپس تو آپ کو گاڑی دے دے گا۔ یہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے کہا اب آپ کو میں باقی بھی بات بتا دیتا ہوں، ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کا نقصان بچانے کی کوشش تھی۔ تو وہ گیم یہ ہوتی ہے کہ گاڑیاں لگاتے ہیں لوگ سستی کر کے، جو 15,000 والی 6,000 میں لگا دی، تو وہ جو لوگ جس کو نہیں پتہ وہ فٹافٹ رابطہ کو، وہ پھر کہتے ہیں جی ہم ایسے مورلو پہ چھٹیوں میں گئے ہیں دوسرے ملک میں، آپ ہمیں صرف یہ کریں، یہ دیکھیں طریقہ کار، آپ ہمیں صرف یہ کریں کہ اپنی جو آپ کی جو قیمت ہماری طے ہوئی ہے شو کر دیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تاکہ ہم واپس جب آئیں تو گاڑی آپ کے حوالے کریں۔ اب شو کیسے کرنا ہے؟ جائیں، ادھر ایک کمپنی ہے جو ویسٹرن یونین کہلاتی ہے،
اس کے ذریعے بڑا فراڈ ہوتا تھا پہلے، اب بھی ہوتا ہے. تو وہ اس میں جا کے نا صرف آپ اپنے اکاؤنٹ اپنی بیوی کے نام کے اوپر اس میں پیسے جمع کروائیں. پیسے جمع کروا کے اس کی جو چٹ ہے اس کی فوٹو کھینچ کے آپ ہمیں ای میل کر دیں. اور وہ اس کے یقین انہوں نے کیسے دلانا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا ہاؤس وائف، یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے، اپنی تصویر بھیج دیں گے پورا ای میل پہ، ہم یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارے گھر کی تصویریں ہیں، چائے پی رہے ہیں گھر میں. تو آپ اس طرح اپنا ہاؤس وائف جو ہے اس کا، اور یہ دیکھیں یہ ایک سیمپل آپ کو بھیج رہے ہیں کس طرح ہم نے پچھلی دفعہ پیسے بھجوائے تھے ویسٹرن یونین کے ذریعے. تو یہ والی اس کی چٹ ہے. وہ چٹ ہوتی ہے ایسے ہے کہ وہ پیسے جب آپ جمع کرواتے ہیں وہ آپ کو چٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک پن کوڈ لکھا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی تصویر کے ساتھ ہی. تو وہ جب آپ 6000 یا جتنی میں بات ہوئی ہے وہ آپ ان کو ای میل کرنا، وہ ان کا ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور وہ صرف ایک بندے سے نہیں ہوتی، جتنے وہ جیسے مچھلی کے آگے ایک گنڈویا لگا کے پانی میں پھینکی جاتی ہے نا کنڈی، ایسے وہ کنڈی پھینکتے ہیں بیسیکلی انٹرنیٹ کے ذریعے. اور اس کنڈی کے اوپر جتنی مچھلیاں پھنس جائیں وہ پھر اس کو اپنا آرام سے کیش کرتے ہیں. اب یہ والا اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ والا ہمیں چاہیے، وہ آگے سے تھوڑے نخرے بھی دکھائیں گے، دیکھیں ہمیں بہت زیادہ لوگ جو وہ پوچھ رہے ہیں تو آپ جلدی کریں. اگر آپ نے یہ نہ کیا اتنے ٹائم کے اب ادھر کی جو جنریشن ہے یا جو بچے ہیں اگر ان کو نہیں پتہ تو وہ تو ماں باپ کے پیچھے چڑھ جائیں گے، ابا جی جلدی کریں، ہم نے نہیں تو ہم نے یہ گاڑی نکل جائے گی، ہم رہ جائیں گے. وہ پھر ابا جی بھی جلدی جلدی فٹافٹ اپنا جو پیسے اکٹھے رکھے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، امی جی کو ساتھ لیا، جا کے ویسٹرن یونین میں جا کے پیسے جمع کروائے امی کے نام پہ. صرف یہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جب وہ پیسے آپ شو کروا دیں گے ہمیں تو ہم جہاں پہ ہم ملیں گے جس شہر میں، اس شہر میں ہم مل کے تو وہ والے پیسے آپ وہاں خود کیش کروائیں گے، آپ کی بیوی ساتھ آئے گی نکلوا کے ویسٹرن، تو وہ ہمیں کیش دے دیں گے، ہم گاڑی آپ کے والے کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جب چٹ جو ہے وہ جو آپ نے تصویر بھیجی ہوتی ہے وہ ان کے پاس جاتی ہے، وہ فراڈ کے ساتھ وہاں کسی ویسٹرن یونین میں جا کے اپنے ڈاکومنٹس اس نام کے بنوا کے یہاں ملے ہوتے ہیں. وہ پیسے گھنٹوں کی گیم ہوتی ہے. وہ بہرحال انہوں نے ایسے کر کے جب مجھے بتائی سٹوری، میں نے یہ ساری ان کو جب بتاتا گیا ہوں آگے خود ہی، تو ان کا تو وہ بیٹھے بیٹھے فون پہ سانس پھولنا شروع ہو گیا. دل کے شاید مریض تھے، پتہ نہیں، وہ تو پریشانی. میں نے کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم سے ہو چکے اب. میں نے کہا پھر اس طرح کریں جو میں تو آپ اس طرح جا کے فٹافٹ کسی بھی ویسٹرن یونین برانچ میں جائیں اور جا کے تو اپنا وہ پیسے نکلوا لیں جتنے بھی آپ نے جمع کروائے ہیں، ادروائز آپ کے سارے جانے ہیں. تو وہ بہرحال وہ میں نے ان کو فون کیا 2-3 جگہوں پہ، برانچوں پہ، ایک کھلی ہوئی تھی ان سے کوئی 30 کلومیٹر دور. وہ پھر فٹافٹ گاڑی پہ وہاں پہنچے، جا کے انہوں نے وہ نکلوایا. ان کا 100 یورو یا کتنا ویسٹرن یونین والوں نے اپنا کاٹ لیا، وہ جتنی فیس وغیرہ تھی. تو باقی اس طرح بچت ہو گئی. بات صرف ہو رہی تھی فراڈ کی مختلف قسموں کی. ادھر جرمنی میں یہ تو ایک طریقہ نا اس کا. دوسرا اس کا یہ بھی ہوتا ہے آج کل جو اکثر چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح گاڑی جو ہے ہمارے پاس ہے. سب سے جو مقبول ان کا یہی تھا ہتھ کنڈا کہ ہم اس وقت دوسرے ملک میں ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مڈل میں مل لیں گے کسی مڈل والے شہر میں نا، اتنا آپ آ جائیں گے. اتنا انسان کو اتنی مضبوطی، اتنے طریقوں کے ساتھ وہ قابو کرتے ہیں کہ انسان اس کے اندر جو ہے ٹریپ ہو جاتا ہے. تو بچنا ہوئے تو انسان